अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, एक दफ़ा आज हम फिर आपके सामने हाज़िर हैं प्रोग्राम आपका सवाल के साथ। मैं नईम नासिफ़ हूँ और मेरे साथ कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख़ हाफ़िज़हुल्लाह मौजूद हैं। नाज़रीन, हमारा जो पिछला प्रोग्राम था उसमें हमने वज़ू के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन क्या हैं, आपकी सुन्नतें क्या हैं, वो आपके सामने रखा। कुछ सवालात हमने उसमें उस प्रोग्राम का हिस्सा बनाए और बहुत सारे सवालात जो थे वो अभी बाकी थे। इंशाअल्लाह ताला बकिया जो सवालात हैं उनमें से चंद सवालात आज के प्रोग्राम में होंगे और फिर अगले जो बाकी सवालात हैं वो जो हमारे इसके बाद आने वाले प्रोग्राम्स हैं उनका हिस्सा होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम इंशाअल्लाह ताला वज़ू के बारे में जो हमारी एक बात चल रही है और उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो इंशाअल्लाह आज भी हम आपके सामने रखते हैं। जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख़ हाफ़िज़हुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उनके सामने हम ये सवालात जो आपकी तरफ से मौसूल हुए वो रखते हैं और उनसे शरई रहनुमाई हासिल करते हैं। जनाब कारी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ये है जो हमें मौसूल हुआ कि वज़ू करने के बाद अगर कोई चीज़ खा ली जाए तो क्या कुल्ली करना ज़रूरी है? और इसी के साथ एक और भी सवाल है कि क्या ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू करने के बाद अगर आप कोई चीज़ खा लेते हैं या कुछ चीज़ आप पी लेते हैं, दूध या मशरूब या कोई इस तरह की चीज़ आप पी लेते हैं, तो उससे ना तो वज़ू टूटता है और ना ही कुल्ली करना ज़रूरी है। वज़ू करने के बाद आप खाना खा सकते हैं, आप जो है मशरूबात पी सकते हैं, आप इसी तरह फ्रूट और कोई भी चीज़ जो है वो आप खा सकते हैं। तो इससे इंशाअल्लाह वज़ू पे भी कोई असर नहीं पड़ता और ना ही इससे कुल्ली करना लाज़मी है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई शख्स ऊँट का गोश्त खाता है तो उस पर फिर वज़ू करना पड़ेगा और उसकी वजह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या हम ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, आप वज़ू करें। फिर पूछा गया कि क्या बकरी का गोश्त खाने पर वज़ू करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर चाहो तो कर लो और अगर चाहो तो ना करो। तो इस हदीस मुबारका से ये बात साबित होती है कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू लाजिम होता है। ऊँट के गोश्त के अलावा आप बकरी का गोश्त, गाय का गोश्त, सब्ज़ी, दाल, फ्रूट, मशरूबात, जो कुछ भी आप खाते पीते हैं उससे ना तो आपके ऊपर वज़ू लाजिम होता है और ना ही आपके ऊपर कुल्ली करना लाजिम होता है। आप कुछ भी खा पी कर नमाज अदा कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये महसूस करते हैं कि खाना खाने के बाद मुंह के अंदर खाने के ज़र्रात मौजूद हैं, दांतों के अंदर खाने के ज़र्रात मौजूद हैं, या मशरूबात जो आपने पिए हैं उनकी मिठास जो है वो आपके मुंह के अंदर मौजूद है और अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो वो ज़र्रात जो हैं वो आपको परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो बेहतर ये है कि आप नमाज के अंदर उन ज़र्रात के साथ उलझे रहें या उनको दांतों से ज़ुबान के साथ निकालते रहें। तो बेहतर ये है कि आप नमाज से पहले कुल्ली कर लें। लेकिन शरई एतबार से कुल्ली करना फ़र्ज़ और वाजिब या वज़ू का हिस्सा नहीं है। एहतियातन अपनी तशवीश को दूर करने के लिए और नमाज के अंदर उलझन को दूर करने के लिए अगर आप कुल्ली कर लेते हैं तो आप पुरसुकून अंदाज में नमाज अदा कर सकेंगे, और अगर आप कुल्ली नहीं करते हैं तो आप नमाज के अंदर जो है वो उलझन का शिकार रहेंगे और मुंह के अंदर जो ज़र्रात रह गए हैं उनके अंदर आप जो है उलझे रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। लेकिन ये कुल्ली करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या किसी हदीस से हुक्म साबित नहीं है। अच्छा शेख, ये बताइएगा कि अगर दीगर जानवरों का गोश्त खाने से वज़ू नहीं टूटता तो ऊँट का गोश्त खाने से ही क्यों टूटता है? जी, ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू करने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो साबित है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कोई हिकमत बयान नहीं की कि ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू क्यों करना है। हम शरीयत के पाबंद हैं और शरीयत के मुकल्लफ़ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का हमें हुक्म दे दें वो हमने करनी है और जिस बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मना फरमा दें वो हमने नहीं करनी है। अल्लाह के नबी अगर हिकमत बयान कर दें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात की हिकमत बयान ना करें या अल्लाह ताला किसी बात की हिकमत बयान ना करें तो हम फिर भी उसके ऊपर अमल करने के पाबंद हैं। लेकिन ये बात जहन में रख लें
کہ اللہ کے ہر حکم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے اندر، شریعت کے ہر حکم کے اندر خیر ہی خیر ہے، مصلحت ہی مصلحت ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی ہے۔ اور اگر کسی چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے تو وہ اس لیے منع کیا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے نقصان دہ تھی۔ تو کسی بھی مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر بغیر علت تلاش کیے، بغیر حکمت تلاش کیے اس کے اوپر عمل کرے۔ اگر حکمت معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر حکمت معلوم نہ ہو تو بھی عمل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے حوالے سے کوئی حکمت بیان نہیں کی۔ ہاں البتہ بعض اہل علم نے اس کی کچھ حکمتیں بیان کی ہیں، وہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اہل علم کا اپنا اجتہاد ہے۔ پہلی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اونٹ کا جو مزاج ہے وہ شیطانی مزاج ہے، اور اس مزاج کے اندر تیزی، حدت اور غصہ جو ہے وہ زیادہ ہے، لہٰذا جب آپ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کر لیں گے تو وہ جو گوشت کھانے کی وجہ سے انسانی مزاج کے اندر تیزی اور حدت اور غصے کے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ اور دوسری حکمت بعض اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ انسانی اعصاب جو ہیں وہ تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے، کیونکہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، تو اونٹ کے گوشت کی گرمی کی وجہ سے اعصاب کے اندر ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ وضو کر لیتے ہیں تو وہ اعصاب کا جو تناؤ ہے یا ہیجان ہے اس کے اندر سکون پیدا ہو جاتا ہے اور راحت آ جاتی ہے، اور انسان اس تکلیف سے دور ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے جو اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو اہل علم کی اپنی اجتہادی چیزیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں اور حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکمت نہیں بھی بیان کی تو ہم اس بات کے مکلف اور پابند ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر آپ نے وضو کرنا ہے تو ہم اس پہ وضو کریں گے، اور یہی ہمارے لیے شایان شان ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ حکمتوں کے پیچھے نہیں پڑتا، حکمت معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہ بھی معلوم ہو تو عمل کرنا ہم پر فرض اور واجب ہے۔ اچھا شیخ، ایک ہے سنتیں اور یا ان کو فرائض کہہ لیں وضو کے، ایک یہ ہے کہ مجبوریاں۔ اب ایک شخص یہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت ایسی ہے کہ میں اگر وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈال لوں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں، اور یہی کیفیت میری تب بھی ہوتی ہے، جب ظاہر غسل کرنا ہوتا ہے تب بھی ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے، بلکہ وہ تو مبالغے سے ڈالنا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں، تو کیا اس صورت میں میرے لیے گنجائش ہے کہ میں صرف انگلی جو ہے وہ گیلی کر کے ناک میں پانی لگا لوں؟ اللہ رب العزت بڑے رحیم اور شفیق ہیں، اور شریعت کے تمام معاملات کے اندر جہاں بھی انسان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جہاں بھی مشقت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر رخصت عطا کر دیتے ہیں۔ ایک شخص اگر کھڑا ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو اس کو بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، اگر وہ بیٹھ کر بھی نہیں ادا کر سکتا تو لیٹ کر اس کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سفر کے اندر اللہ رب العزت نے 4 رکعت والی نماز کو قصر کر کے 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور پھر اسی طرح جہاں پہ وضو کرنے میں اگر آپ کے لیے مشکلات ہیں، مشقت ہے تو وہاں تیمم کی اجازت دے دی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی اسی کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے۔ اگر تو ایک شخص واقعی ہی اس مرض کا شکار ہے کہ وہ ناک میں مکمل اوپر تک پانی ڈالے تو اسے سردی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کئی دنوں تک بیمار رہتا ہے اور مشکلات کا شکار رہتا ہے، تو اللہ رب العزت کی جو رخصتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر، اور جو اللہ تعالیٰ نے رحمت اور شفقت کی ہے اہل ایمان پر، ان عمومی دلائل کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ صرف انگلیوں کو گیلا کر کے اگر اپنے ناک کو صاف کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے وضو کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول فرمائیں گے، اس کے وضو کے اندر کوئی کمی اور نقص واقع نہیں ہوگا۔ اچھا شیخ، ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وضو جب آپ کر لیتے ہیں اور جو پانی بچتا ہے آخر میں وضو مکمل کرنے کے بعد، وہ بعض لوگ پیتے ہیں اور اس نیت سے پیتے ہیں کہ یہ پانی پینے سے شفا حاصل ہوتی ہے، تو یہ کیا یہ بات درست ہے؟
وضو سے بچا ہوا پانی پیا بھی جا سکتا ہے، آدمی وضو کرنے والا خود بھی پی سکتا ہے، کوئی دوسرا انسان بھی پی سکتا ہے، اور اس کو کسی بھی استعمال میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، دیگر پانیوں کی طرح وہ بھی ایک پانی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا بانجا ہے اور اس کے پاؤں کے اندر درد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ پی لیا اور پھر آپ کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ وارد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ عصر کی نماز کے لیے وضو کیا اور اس وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پی لیا اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وضو کا بچا ہوا پانی وضو کرنے والا خود بھی پی سکتا ہے اور وضو کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا شخص بھی پی سکتا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ وضو کا بچا ہوا اگر پانی آپ پئیں گے تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، تو ایسی کوئی روایت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وہ بھی ایک عام پانی ہے، وضو سے بچ گیا، اب آپ پی لیں، کسی کو پلا دیں یا کسی بھی دوسرے استعمال میں آپ اس کو لے آئیں، وہ ایک عام پانی ہے۔ باقی یہ شفا والی بات جو ہے یہ من گڑت ہے اور سنی سنائی ہے جو لوگوں کی زبانوں پر عام طور پر ہم بھی سنتے ہیں، لیکن کسی بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اچھا شیخ، آج کی جو تعمیرات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو واش روم ہے وہ ایک ہی واش روم ہے جہاں آپ نہاتے بھی ہیں اور جہاں آپ قضاء حاجت بھی کرتے ہیں، تو کیا اس صورت میں یہاں وضو کرنا اور غسل کرنا درست ہے؟ جی، غسل خانے اور باتھ روم میں اگر تو جگہ صاف ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر جگہ صاف نہیں ہے تو پانی بہا کر اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ جب جگہ صاف ہو جائے تو آپ غسل خانے اور باتھ روم کے اندر وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آج کل ہمارے ہاں جو فلش استعمال ہوتے ہیں اور واش روم کے اندر باتھ روم کے اندر جو ہے ٹائلیں اعلیٰ قسم کی جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، تو ان میں اگر پانی بہا دیا جائے تو گندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جب گندگی ختم ہو جائے تو آپ اطمینان کے ساتھ وہاں پہ وضو بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، چونکہ گندگی اور نجاست جو ہے وہ پانی کے ساتھ بہہ کر آگے نکل چکی ہے۔ لیکن احتیاطاً آپ جو دعائیں ہیں وضو کی وہ آپ واش روم سے باہر آ کر پڑھیں، وضو کر لیں اندر، لیکن دعائیں جو ہیں وہ باہر آ کر پڑھیں تاکہ آپ کے دل کے اندر کوئی کسی قسم کا وسوسہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اچھا شیخ، یہ بھی لوگوں کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کر لیا اور وضو کے بعد آپ نے جو بھی پہنا ہے، پاجامہ پہنا ہے، شلوار ہے، پینٹ ہے، ٹراؤزر ہے، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے آ گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو یہ کیا یہ بات درست ہے اور وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے؟ ٹخنوں سے کپڑا نیچے لٹکانا جو ہے یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے شخص کے بارے میں وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فہو فی النار، کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو کپڑا جو ہے یہ ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، بے شک آپ نماز میں ہوں، آپ نماز کے علاوہ ہوں، یہ ہر وقت کا ایک عمومی حکم ہے، اس کو نماز کے ساتھ منسلک کر دینا یا نماز کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو کپڑا جو ہے وہ تو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہی رہنا چاہیے، ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ باقی یہ کہنا کہ ٹخنوں سے کپڑا نیچے جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی کوئی بھی صحیح حدیث جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جو نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تھا، تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ ارجع فتوضا، کہ تو جا اور وضو کر۔ تو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کا وضو کرنے کے بعد کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن یہ حدیث امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ قابل حجت نہیں ہے۔ تو چونکہ اس کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے، تو کپڑا لٹکانا تو حرام ہے،
لیکن کپڑا لٹکنے کی وجہ سے وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اسی طرح نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ انسان گناہ گار ہو جاتا ہے، اور انسان کو ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ 24 گھنٹے وہ بے شک نماز میں ہو، باوضو ہو یا بغیر نماز کے ہو، بغیر وضو کے ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، دفتر میں ہو، جہاں بھی موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا لباس، وہ پینٹ ہو، وہ شلوار ہو، وہ چادر ہو، وہ اپنا لباس ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھے۔ بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی کپڑا سلواتے ہیں تو آپ اپنی پیمائش اور ناپ ہی ایسا دیں کہ آپ کا لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر آ جائے، ورنہ پھر انسان کو ہر وقت مشقت رہتی ہے، آدمی جو ہے وہ کپڑے کو اوپر کرتا رہتا ہے، وہ پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ تو جب ایک مومن بندے کا عمل ہی یہی ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی ہمیں یہی دیا ہے، تو ہم اپنے کپڑے اس پیمائش پر سلوائیں کہ وہ اپنے آپ ہی ٹخنوں سے اوپر ہو جائیں، تاکہ ہم یہ جو وعدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اندازوں میں اور مختلف احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں، ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں اور محفوظ کر سکیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر کسی شخص نے جوتا پہنا ہوا اور جوتا ایسا ہے کہ اس کو بار بار اتارنا، جیسے ہم نے بند جوتے پہنے ہوتے، جوگر پہنے ہوئے ہیں، اور اس کو اتارنا اور پہننا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو کیا اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے؟ جی، وضو کے دوران جرابوں کی طرح جوتوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے جرابوں کے قائم مقام جوتوں کے اوپر مسح کر دیا ہے تو پھر آپ کو جوتوں کے اندر ہی نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے مسح جوتوں کے اوپر کیا ہے، اور اس کی پہلی شرط آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ جوتے جو ہیں وہ باوضو حالت میں پہنے ہوں۔ جس طرح جرابوں کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ جرابیں باوضو ہو کر پہنیں، اور اس کے بعد اگلے وضو میں آپ ان جرابوں کے اوپر مسح کر لیں۔ اسی طرح جوتے جو ہیں وہ بھی باوضو ہو کر پہنیں، اور اگلے وضو میں آپ اس کے اوپر جوتوں کے اوپر آپ مسح کر لیں۔ لیکن پھر وہی بات آ جائے گی کہ جرابیں پہن کر جب آپ نے مسح کیا ہوگا تو اس مسح کے ساتھ آپ کا وضو قائم ہے، اگر آپ جرابیں اتار دیں گے تو آپ کا وہ وضو ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اب آپ نے جب جوتوں کے اوپر مسح کر کے وضو کیا ہے تو آپ کا یہ والا وضو جو ہے یہ جوتوں کے ساتھ قائم ہے، اگر آپ جوتے اتار دیں گے تو آپ کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جس طرح جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے، اسی طرح بند جوتوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ تو یہاں جوتوں سے مراد وہ جوتے ہیں جو جراب کی طرح پاؤں کو ڈھانپ لیتے ہیں، جو جوگر نما ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ جو سینڈل نما یا کھلے جوتے ہیں ان کے اوپر مسح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں آپ کے پاؤں ننگے ہیں۔ تو ان جوتوں کے اوپر مسح تو ہو سکتا ہے، لیکن شرائط آپ نے سامنے رکھنی ہے، ایک تو باوضو ہو کر آپ نے پہنے ہوئے ہوں، اور دوسرا پھر آپ نماز انہی جوتوں کے اندر ادا کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، ترمذی شریف کے اندر سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے وضو کیا، ومسح علی الجوربین والنعلین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں اور جوتوں پر مسح فرمایا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جوتوں پر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر آپ مسجد میں نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، اور عموماً ہمارے یہاں شہروں میں مساجد بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، مہنگے قالین بچھائے ہوتے ہیں، تو آپ کو پھر اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ کہیں آپ کا جوتا جو ہے وہ قالینوں کو گندا نہ کر دے۔ اگر تو آپ صحرا کے اندر ہیں، باہر میدانوں کے اندر آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ بے شک جوتے کے اندر ہی وضو کر لیں اور جوتے کے اوپر مسح کر کے آپ وضو کریں اور اپنی نماز ادا کریں۔ لیکن مسجد کی صفائی کا اہتمام اور صفائی کا دھیان رکھنا وہ آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ نے قالین کے اوپر اور صاف ستھری مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ جوتے کے اوپر مسح کرنے سے احتیاط کریں، آپ جرابوں کے اوپر مسح کر لیں یا پاؤں دھو لیں، جوتے باہر اتاریں اور پھر آپ مسجد میں جا کر اپنی نماز کو ادا کریں۔ اچھا شیخ، جرابوں پر مسح جو ہے یہ بھی ان مسائل میں سے ہے جو بہت ڈسکس ہوتے ہیں اور جس میں بہت اختلاف ہے، تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ جرابوں پر مسح کرنا درست ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ جی، جس طرح موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے، اسی طرح جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم نے جرابوں کو موزوں پر قیاس کیا ہے، جرابوں کو موزوں کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی حدیث سے صحیح طور پر ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا ہو، لیکن بے شمار صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو پاؤں کو ڈھانپ لے اور لفافے کی طرح پاؤں کے اوپر چڑھ جائے،
بے شک وہ کپڑے کی بنی ہو، وہ اون کی بنی ہو، وہ داکے کی بنی ہوئی ہو، یا وہ چمڑے کی بنی ہوئی ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور امام ابن المنذر رحمہ اللہ الاوسط کے اندر اس بات پر صحابہ کرام کا 9 صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ 9 صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ جرابوں پر بھی مسح کیا کرتے تھے، جن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عمار بن یاسر ہیں، ابو مسعود ہیں، انس بن مالک ہیں، سیدنا ابن عمر ہیں، براء بن عازب ہیں، اسی طرح سیدنا بلال ہیں، ابو امامہ ہیں، اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو انہوں نے 9 صحابہ کرام سے یہ بات جو ہے نقل کی ہے کہ وہ جرابوں پر مسح کرنے کے قائل تھے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے، اور ان کے زمانے میں کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی، گویا کہ اس پر پھر صحابہ کا اجماع ثابت ہو گیا۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسح جرابوں پر ہو یا جوتوں پر ہو، دونوں کا ایک ہی کام ہے کہ وہ پاؤں کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں اور پاؤں کی حفاظت کرتے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جرابیں جو ہیں وہ اون کی ہوتی ہیں یا کپڑے کی ہوتی ہیں، جبکہ موزے جو ہیں وہ چمڑے کے ہوتے ہیں۔ تو چمڑا ہو یا کپڑا ہو، دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور دونوں پر بلا تفریق جو ہے آپ مسح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت یا حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اس طرح کی شرطیں لگانا کہ جراب جو ہے وہ 2 کلومیٹر آدمی چلے اور وہ نہ پھٹے تو اتنی موٹی ہونی چاہیے، تو یہ ساری کی ساری شرائط جو ہیں یہ من گھڑت ہیں، اپنے پاس سے خود ساختہ ہیں، کسی حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر قاری صاحب، بارک اللہ فیک۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، وضو کے مسائل، وضو کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بتائی ہوئی وضو کی سنتیں۔ تو یہ آج اس سے پچھلا پروگرام، اس میں بھی ہم نے یہ مسائل آپ کے سامنے رکھے، آج کے پروگرام میں بھی، اور انشاءاللہ جو اگلے پروگرام ہیں، چونکہ سوالات اس باب میں کافی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے جو پروگرامز ہیں ان میں بھی ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے اور سوالات ہمیں لکھتے رہیے، انشاءاللہ تعالی ہم اس پروگرام کے ذریعے اس پر جو شرعی رہنمائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ یہ جو ویڈیوز ہیں اس میں آپ کا حصہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو لائک کیجئے، ان کو شیئر کیجئے، تاکہ یہ دینی رہنمائی کا پروگرام اور یہ دینی رہنمائی ان لوگوں تک بھی پہنچے جو براہ راست اس چینل تک رسائی نہیں رکھتے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔